बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 जमात चहारों की उर्दू की किताब का आगाज़ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आप उर्दू के बारे में क्लास 3 में, उससे पहले क्लास 2 में और क्लास 1 में आप जो कुछ पढ़ चुके हैं उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जमात चहारों में इस उर्दू की किताब से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और बहुत सी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ और बहुत से अच्छे अच्छे सवाल जवाब हम हल करेंगे। तो चलें अपनी किताब का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला सबक है, सबक नंबर 1, और उस सबक का पहला लेक्चर आज हम पढ़ेंगे। पहला लेक्चर वो ग्रामर के बारे में है। हम ग्रामर्स के बारे में कुछ नई चीज़ें जानेंगे और ये देखेंगे कि ग्रामर के बारे में हमारी किताब में क्या कुछ मौजूद है। तो चलें अपनी किताब का आगाज़ करते हैं। लेकिन किताब के आगाज़ से पहले, जैसे आपको मालूम है, हम SLOs पे एक नज़र डालते हैं और ये देखते हैं कि आज हम कौन कौन से SLOs को पढ़ेंगे। पहला SLO है हमारा इसमें ख़ास, और इसमें आम की तारीफ समझे बगैर ख़ास नामों और आम नामों में इम्तियाज़ कर सके। दूसरा SLO है बच्चों, हम सोत हरूफ को बोलते हुए उनके हरूफ तहजी का फ़हम रख सके। और तीसरा SLO है हमारा मुतारादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सके। तो आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ये 3 SLOs कवर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलें। ये देखें सफ़ा नंबर 5। सफ़ा नंबर 5 पर हम काफिया अल्फाज की तारीफ आपको नजर आ रही है। हम काफिया अल्फाज। अब हम काफिया अल्फाज किसे कहते हैं? आप ये देखें, हम आवाज अल्फाज को हम काफिया अल्फाज कहते हैं। हम आवाज अल्फाज को हम काफिया अल्फाज कहते हैं, यानी इनकी आवाज एक जैसी होती है। इनकी आवाज एक जैसी होती है मगर इनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे इसकी बहुत सी आसान मिसाल आपकी किताब में मौजूद है। अब देखिए, यहां पर 3 अल्फाज हैं। पहला लफ्ज है मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। दूसरा लफ्ज है घबराहट। अब देखें, मुस्कुराहट, घबराहट। आखिर में आवाज एक तरह की है ना, अगरचे मुस्कुराहट का माना अलग है और घबराहट का माना अलग है। इसी तरह तीसरा लफ्ज है हमारे पास आहट। क्या है? आहट। अब ये देखें, मुस्कुराहट, घबराहट और आहट, ये तीनों अल्फाज चूंकि इनकी आवाज एक तरह है, अगरचे इनके माने मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनको हम कहेंगे हम काफिया अल्फाज। आपको समझ में आ गई भी? चलें आगे चलते हैं और हम काफिया अल्फाज की मशक करते हैं और कुछ नए अल्फाज हम खुद बनाकर यहां पर आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये लफ्ज क्या है? ठेला। और ये लफ्ज क्या है? खेला। अब ये देखिए, ठेला और खेला, इन दोनों की आवाज एक तरह है ना, अगरचे इनका माना क्या है? मुख्तलिफ। तो ठेला और खेला, इनको कहेंगे हम काफिया या हम आवाज अल्फाज। और बच्चों, इनको हम सोत भी कहते हैं। दूसरा लफ्ज आप ले लें, हम्द। ये क्या है? हम्द। और ये क्या है? बंद। आवाज दोनों की एक तरह है, शाबाश, लिहाजा हम इसको कहेंगे हम काफिया अल्फाज। अगला लफ्ज क्या है? आए। और ये है दिखाएं। अब देखें, आए और दिखाएं, ये हैं हम काफिया अल्फाज। अगला लफ्ज है नाता, और ये है इसका दाता। तो नाता और दाता, इनको कहेंगे हम काफिया अल्फाज। और अगली मिसाल एक और हम पढ़ते हैं, वो है हटा दे। ये क्या लिखा है? हटा दे। और इसका हम काफिया बना दे। तो हम कहेंगे कि हटा दे और बना दे, ये हम काफिया अल्फाज हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, आपने क्या करना है? आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर जाना है। सफ़ा नंबर 3 पर, सफ़ा नंबर 3 पर आपको हम्द नजर आएगी। ये आपने हम्द के ये अशार सारे पढ़ने हैं। ये तमाम अशार आपने पढ़ने हैं। और अगर कोई मुश्किल पेश आती है
یا کوئی مشکل لفظ آتا ہے تو وہ آپ نے اپنے والدین سے پوچھ لینا ہے. لیکن آپ نے سارے اشعار پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اس میں ہم قافیہ الفاظ نظر آتے ہیں تو آپ نے اپنی پینسل کے ساتھ اس پر نشان لگانے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ کیا ہے لفظ؟ پانی. پانی. اب پانی کا ہم قافیہ الفاظ کیا ہے؟ مہربانی. یہ آپ کو نظر آ گیا. اسی طرح اگلے شعر میں ہے بچھایا، اور اس کا ہم قافیہ کیا ہے؟ بڑھایا. یہ دیکھیں میں نے آپ کو دو ہم قافیہ الفاظ اسی ہم سے تلاش کر کے دکھائے. اب آپ نے جو باقی اشعار ہیں یہ اشعار، ان تمام اشعار میں آپ نے بچوں ہم قافیہ الفاظ کو تلاش کرنا ہے اور اسی کتاب پر آپ نے اس کو حل کرنا ہے. کریں گے نا؟ جی آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے تاکہ کل اور اگلے سبق میں جب ہم حمد پڑھیں تو آپ نے اس میں سے پہلے سے جب ہم قافیہ الفاظ تلاش کیے ہوں گے تو یہ پوری حمد آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگی اور آپ کو سننے میں بھی بہت اچھا لگے گا. دوسرا SLO ہمارا وہ ہے ہم صوت حروف کو بولتے ہوئے ان کے حروف تہجی کا فہم رکھ سکیں. یہ بچوں آپ نے اپنی ورک بک پہ جانا ہے، آپ کی ورک بک، اور آپ نے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 2 پہ چلے جائیں. صفحہ نمبر 2 پر سوال نمبر 2 کیا ہے؟ یہ دیکھیں، درست جواب کا انتخاب کریں. درست جواب کا انتخاب کریں. اور یہ جتنے بھی سوال ہیں 1 2 3 4 اور 5، یہ پانچوں سوال جو ہیں بچوں وہ ہم آواز یا ہم قافیہ الفاظ کے بارے میں ہیں. جیسے دیکھیں پہلا سوال کیا ہے؟ پانی کا ہم آواز لفظ ہے کہانی، خاکی، ہنسی یا چالاکی. چلیں بچوں شاباش، اب مجھے بتائیں کہ پانی کا ہم آواز لفظ کون سا ہے؟ جی ہاں، کہانی. تو آپ نے اس کو یوں ٹک کر دینا ہے. اسی طرح بچوں سوال نمبر 2 3 4 اور 5 کے بھی آپ نے حل کرنا ہے اور جو جواب آپ کو صحیح لگتا ہے آپ نے اس کے آگے یوں ٹک کا نشان لگا دینا ہے. یہ آپ کے گھر کا کام ہوگا اور آپ نے اس کو ورک بک پر ہی حل کرنا ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے اپنے امی یا ابو سے مدد بھی لینی ہے. اسی طرح بچوں اب آ جائیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر. اب ہم دوسرا SLO پڑھیں گے جو کہ تھا اسم خاص اور اسم عام کی تعریف سمجھے بغیر خاص ناموں اور عام ناموں میں امتیاز کر سکے. اب دیکھیں بچوں یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر آپ کو نظر آ رہا ہے قواعد، اور یہاں پر آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں فرق سمجھا رہا ہے. تو بچوں اسم معرفہ کی تعریف آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، یا وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے. یعنی کسی خاص شخص کا نام ہو، کسی خاص جگہ کا نام ہو یا کسی خاص چیز کا نام ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم معرفہ. کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ. جیسے مثال کے طور پہ احمد. اب دیکھیں احمد کیا ہے؟ خاص بچے کا نام ہے نا. اسی طرح لاہور ایک خاص شہر کا نام ہے، اور قرآن مجید ہر کتاب کو نہیں کہتے بلکہ ایک خاص کتاب کا نام ہے. لہذا احمد، لاہور اور قرآن مجید یہ ہیں اسم معرفہ. اور اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان ہے. وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. اوپر کیا تھا؟ خاص شخص. اور نکرہ کیا ہے؟ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم نکرہ. جیسے مثال کے طور پر لڑکا. اب لڑکا کوئی بھی لڑکا، شہر اور میز. اب یہ دیکھیں یہ تینوں لڑکا، شہر اور میز یہ ہے نکرہ. کیا ہے؟ نکرہ. تو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں اور کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. اور ایک بات بچوں اور سمجھ لیں کہ اسم معرفہ کو اسم خاص کہتے ہیں. کیوں؟ یہ خاص شخص کا نام ہوتا ہے نا، یا خاص جگہ کا نام ہوتا ہے، یا خاص چیز کا نام ہوتا ہے. اور اسم نکرہ کو اسم
عام کہتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں نکرہ جو ہے وہ عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. چلیں سوال نمبر 7 پہ جاتے ہیں اور اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کے بارے میں جو ہم نے سیکھا اس کی مدد سے ان سوالات کو حل کرتے ہیں. اب آ جائیں سوال نمبر 7 کی طرف. ہمارا سوال نمبر 7 کیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے اسم عام اور اسم خاص الگ الگ کریں. یہ آپ کے سامنے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں. یہ جملے بچوں ہم نے پڑھنے ہیں اور اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں خاص یعنی اس میں معرفہ کون سا ہے اور اس میں عام یعنی اس میں نکرہ کون سا ہے. تو چلو بچوں اس جملے کو پڑھتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ بلبل ایک گیت گانے والا پرندہ ہے. اب یہ دیکھیں بلبل یہ کیا ہے؟ معرفہ. کیوں؟ ایک خاص پرندے کا نام ہے. شاباش. اور پرندہ یہ کیا ہے؟ عام یعنی اس میں نکرہ. کیوں؟ ہر پرندہ، اس میں سب پرندے کیا ہیں؟ شامل ہیں. یہ کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے. دوسرا جملے کی طرف آ جائیں. گلاب کے پھول کی خوشبو اچھی ہوتی ہے. اب یہاں پر اس میں معرفہ کون سا ہے؟ گلاب. جی کیوں؟ یہ ایک خاص پھول کا نام ہے. اور پھول یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس میں عام ہے اس لیے کہ ہر قسم کے پھول کو آپ پھول کہہ سکتے ہیں. تیسرا جملہ ساون کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں. اب اس میں معرفہ کون سا ہے؟ ساون. بالکل. کیوں؟ ساون ایک خاص موسم کا نام ہے نا. اور جبکہ موسم جو ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ یعنی اس میں عام. اس لیے کہ ہر قسم کے موسم کو ہم موسم کہتے ہیں. وہ چاہے سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، ہر قسم کے موسم کو موسم کہتے ہیں. اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. باغ جناح ایک خوبصورت باغ ہے. اب دیکھیں باغ جناح یہ معرفہ ہے. کیوں؟ ایک خاص باغ کا نام ہے نا. جبکہ صرف باغ کو اگر میں دیکھوں تو یہ اس میں نکرہ ہے. کیوں؟ یہ کسی خاص باغ کا نام نہیں ہے. اور آخری جملہ تو بچوں آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے. وہ کیا ہے کہ چنبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے. اب یہ دیکھیں چنبیلی یہ معرفہ ہے. کیا ہے؟ معرفہ. اور پھول یہ نکرہ ہے. کیوں؟ کہ چنبیلی جو ہے یہ خاص پھول کا نام ہے اور پھول تو آپ کسی بھی قسم کے پھول کو کہہ سکتے ہیں. تو بچوں یہ ہم نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کو دیکھ لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر کا کام کیا ہے؟ وہ بہت مزے کا اور بہت اچھا اور بہت آسان ہے کہ آپ نے اس میں خاص اور اس میں عام کی تعریف بھی سیکھ لی اور ہم نے ایک سوال نمبر 7 بھی حل کر کے دیکھ لیا. تو بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ورک بک کا صفحہ نمبر 3 نکالنا ہے. ورک بک کا صفحہ نمبر 3. اور ہمارے سامنے سوال نمبر 4 کیا ہے کہ درذیل پیراگراف میں سے 5 اسم معرفہ اور 5 اسم نکرہ الگ کریں. یہ جو نیچے پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اپنے والدین سے ہیلپ بھی لینی ہے اگر آپ کو کوئی لفظ اس میں مشکل لگتا ہے. اور آپ نے اس میں سے 5 اسم معرفہ اور 5 اسم نکرہ کو الگ الگ کر کے اپنی کاپی میں یا اسی ورک بک میں جو جگہ نیچے موجود ہے وہاں پر آپ نے لکھ لینے ہیں. لکھیں گے نا؟ شاباش. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے SLO کی طرف اور وہ کیا ہے؟ متضاد اور مترادف کے فرق کو سمجھنا. مترادف اور متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں یہ ہم اپنے پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے اس کو واضح کر دیتا ہوں کہ مترادف کسے کہتے ہیں؟ مترادف کہتے ہیں کسی لفظ کے ہم معنی لفظ کو، کسی بھی لفظ کے ہم معنی لفظ کو مترادف کہتے ہیں اور کسی بھی لفظ کے الٹ کو متضاد کہتے ہیں. کسی بھی لفظ کے الٹ معنی کو جو بتانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متضاد. اب آپ اپنی کتاب میں سوال نمبر 5 کی طرف آئیں. کتاب کے سوال نمبر 5 کی طرف. یہاں پر کیا ہے سوال؟ درذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. یہاں پر دیکھیں بہت سے الفاظ دیے ہوئے ہیں. ٹھنڈا، پھل، آندھی، صحرا، چلنا اور گل.
آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. جیسے پہلا لفظ ٹھنڈا، اس کا متضاد یعنی اس کا الٹ کیا ہوگا؟ گرم. شاباش، کتنا آسان تھا، ٹھیک ہو گیا. اس طرح کوئی لفظ لے لیں جیسے صحرا، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اس کا متضاد ہوگا جنگل. تو آپ نے اسی طرح جو باقی الفاظ ہیں، پھل، آندھی، چلنا اور گل، آپ نے ان کے بھی متضاد سوچنے ہیں اور اپنی کاپی میں ان کو لکھنا ہے. سوال نمبر 6 کی طرف آ جائیں. سوال نمبر 6 کیا ہے کہ ان الفاظ کے جملے اپنی کاپی پر بنائیں. تو بچوں الفاظ سے جملے بنانا تو بہت بہت آسان ہے. یعنی جو آپ کو سامنے یہ الفاظ موجود ہیں، مہربانی، پھوار، تخلیق، قدرت اور چٹان، آپ نے ان الفاظ کی مدد سے جملے بنا دینے ہیں اور اپنی مرضی کے کوئی بھی جملے آپ کو جو آسان لگتے ہوں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ الفاظ بیچ میں ضرور موجود ہوں. جیسے مہربانی سے ہم ایک جملہ خود آپ بنا کر دیکھ لیں کہ ہمیں سب پر مہربانی کرنی چاہیے، جملہ بن گیا. اس طرح قدرت لفظ لے لیں آپ، اس پہ ہم جملہ اس طرح لکھیں گے کہ یہ چاند اور سورج سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اسی طرح ہر لفظ سے چٹان، تخلیق اور فوار سے بھی آپ نے پیارے پیارے جملے بنا کر آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. لکھیں گے نا؟ شاباش. اب آتے ہیں اپنی ورک بک کی طرف. تو بچوں اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 3 کی طرف آ جائیں. اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 3 کی طرف. صفحہ نمبر 3 پر سوال نمبر 3 کیا ہے؟ درذیل جملوں کو پڑھیں اور خط کشیدہ الفاظ کے درست متضاد کی مدد سے مکمل کریں. یعنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ تربوز کا چھلکا سخت جبکہ اس کا گودا ڈیش ہوتا ہے. اسی طرح تمام جملوں میں یہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں، سخت، چھوٹی، کالا، نشیب اور ہموار، تو بچوں آپ نے ان الفاظ کے متضاد کی مدد سے یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلا جملہ کیا ہے؟ تربوز کا چھلکا سخت جبکہ اس کا گودا نرم ہوتا ہے. جی. اسی طرح دوسرے جملے کی طرف آ جائیں. والدین ہر چھوٹی بڑی اولاد سے محبت کرتے ہیں. تیسرا جملہ، انسان کالا ہو یا سفید اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. تو بچوں آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھیں گے نا؟ شاباش. اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ نشیب و فراز انسانی زندگی کا حصہ ہیں. اور آخری، جہلم کے سفر کے دوران میں رستے کہیں سے ہموار اور کہیں سے غیر ہموار تھا. اب یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں خط کشیدہ، ہم نے ان کے متضاد کی مدد سے خالی جگہ کو پر کر لیا. اب بچوں آپ کا گھر کا کام کیا ہے جو آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 4 پر آپ نے کرنا ہے؟ وہ ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 وہ کیا ہے؟ درذیل الفاظ کو جملوں میں تحریر کریں. درذیل الفاظ کو جملوں میں تحریر کریں. اور آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں: پت جھڑ، خالق، آبشاریں، گھٹائیں اور صحرا. آپ نے ان الفاظ کی مدد سے بچوں ان جگہ پر جملے بنا کر لکھنے ہیں. لکھیں گے نا؟ جی. آپ نے جملے بنانے ہیں اور پیارے پیارے جملے بنا کر یہاں پر آپ نے لکھ دینے ہیں. امید ہے بچوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.